मर्दों के मुसावी हकूक का दावा करने वाली सिन्फ़े नाजुक पाकिस्तान में अपने मुसावी हकूक ले सकें या ना ले सकें, लेकिन जराइम में वो मर्दों के बराबर जरूर आ गई हैं। ख़वातीन पहले चोरी या छोटे मोटे घरेलू जराइम में तो मुलव्विस पाई जाती ही थीं, लेकिन अब कत्ल, अगवा और भत्ता जैसे संगीन जराइम में भी उनका कोई सानी नहीं। लाहौर में एक लड़की अपने ही दोस्त के कत्ल में मुलव्विस पाई गई। पेशावर में एक लड़की भत्ता लेते हुए पकड़ी गई। लाहौर में मां ने अपने ही 2 लखते जिगर मार डाले। खानेवाल में 1 करोड़ का तावान ना मिलने पर एक लड़की ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर 6 साला बच्चे का बहिमाना कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद में खावंद के खाना खिलाने बाहर ना ले जाने पर एक खातून ने अपने पूरे खानदान को ही कत्ल कर डाला। ये सिलसिला क्यों बढ़ता जा रहा है? हम क्यों इखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं और हमारी खवातीन चादर और चार दीवारी को फलांग कर हमारी माशरती कदरें पामाल करने पर क्यों तुली हुई हैं? अब ये उल्मा, असातिज़ा, वालिदैन और हुक्मरानों को सोचना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। इंसान बुनियादी तौर पे जाहिल पैदा हुआ है, लेकिन सिर्फ इंसान ही जाहिल पैदा हुआ है, जानवर जाहिल पैदा नहीं हुआ। आप शेर के आगे जितना मर्जी ताज़ा घास रख दीजिए वो घास नहीं खाएगा, और बकरे के आगे जितना चाहे अच्छा गोश्त रख दीजिए वो गोश्त नहीं खाएगा। लेकिन आदमी को जितनी चाहे शुगर हो उसके आगे मीठा रखेंगे तो वो इंसुलिन ज़्यादा ले लेगा, लेकिन वो खाएगा ज़रूर। ख़वातीन व हज़रात, ये नफ्स की जंग जो है ना, ये भी अजीम जंग है। इस नफ्स की जंग में हमने एक सबक सीखा कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनकी तालीम में तो शायद हमने बहुत बड़े अदारे बना दिए, लेकिन उनकी तरबियत के लिए जो गोदें थीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खाली हो गई। ख्वाजा अजमेर से बड़ी कौन शख्सियत होगी सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन ख्वाजा अजमेर ने भी जब सैकड़ों लोगों को मुसलमान बंगाल में कर लिया और ये खबर अपनी माँ को जाके दी कि माँ देखो मैंने बंगाल में क्या काम कर दिया, तो माँ ने कहा ख्वाजा तेरी ये हैसियत, तेरी ये औकात नहीं है कि तू ये कर सके। कहा माँ मैंने तो ये कर दिया। कहा ये तूने नहीं किया ख्वाजा, ये तूने नहीं किया। याद रखना जब तू छोटा था और तू बिलकता था दूध पीने के लिए, मैं तुझे सीने से नहीं लगाती थी। इसमें सबक है, मैं तुझे सीने से नहीं लगाती थी, मैं तुझे ज़मीन पे छोड़ के वुज़ू करने चली जाती थी। मैं वुज़ू करके आती थी, फिर मैं 2 रकत पढ़ती थी, फिर मैं तुझे अपने सीने से लगाती थी। तेरा लोगों को इस्लाम की तरफ लाना ख्वाजा मेरे बाजुओं से गिरते हुए वुज़ू के पानी का सदका है। ख़वातीन हज़रात, जब ये गोदें होंगी तो फिर किरदार भी पैदा होंगे। जब ये गोद ही ना होगी तो फिर हरियाली कहाँ से आएगी? आज इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ जो चंद मेहमान और हमारे बहुत से और मेहमान ऑडियंस में भी बैठे हैं। अरूज आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं बेटा? बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ हैं अल्लामा हशाम इलाही हज़रत, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपको पहले तो मुबारक हो, आप उम्र से तशरीफ लाए और आपने मुझे वहाँ दुआओं में याद रखा, मैं इसके लिए भी ममनून हूँ। और हमारे साथ हैं कारी ज़वार बहादुर साहब, हज़रत बहुत अदब से सलाम। और कराची से ख़वातीन हज़रात हमारे साथ हैं मुफ्ती नईम साहब। सबसे पहले तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप ही से बात शुरू करूं। मुझे ये फरमाइए कि क्या ये मेरा वहम है या वाकई एक सच्ची बात लगती है कि हमारी माएँ जो हैं वो शायद अब तरबियत गाह के तौर पे इस माशरे में अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो कि शायद पिछली नस्लें कर सकी थी? ये मेरा ख्याल है या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औलाद की तरबियत के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो माँ की गोद है। अगर माँ अपनी तरबियत करे शुरू से ही उसकी, और इस अंदाज़ में उसकी तरबियत करे, हलाल हराम की तमीज़ सिखाए और गलत कामों से रोके, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अब हमारे मुआशरे के लेकिन माँ को भी तो इल्म होना बड़ा ज़रूरी है ना इस बात का सर? जी, हमारे माशरे में माँ की तरबियत भी ज़ीरो है, और हमारे जो तालीमी इदारे हैं जितने भी हैं वो शायद तालीम में तो किसी न किसी दर्जे में आगे जा रहे हों, लेकिन तरबियत के एतबार से वो तालीमी इदारे बिल्कुल सिफर हैं, और इतने ज़्यादा उनमें कमज़ोरियाँ हैं कि जहाँ पर बजाय इसके कि तालीम तलबा को कोई तरबियत हासिल हो, वो वहाँ जाने के बाद इस बात पर होते हैं कि वो दहशतगर्द बने, और वहाँ जाने के बाद वो दूसरी चीज़ें सीखते हैं, खुराफात सीखते हैं, माँ बाप के ख़िलाफ़
ان کو باقاعدہ بھڑکایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کے آگے اف بھی مت کرو، لیکن وہاں یہ سکھایا جاتا ہے حق بات کے لیے ماں باپ کے سامنے ڈٹ جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ گزشتہ دنوں میں ایک یونیورسٹی کے اندر گیا، وہاں کی بچیوں نے جو مجھ سے سوالات کیے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ یونیورسٹی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے یا امریکہ کے کسی یونیورسٹی ہے۔ اس طریقے سے ان لڑکیوں نے کہ ہمارے ابا یہ کرتے ہیں، ہماری امی یہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس انداز میں اگر آپ گفتگو کر رہی ہیں تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ گیا۔ بالکل، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ میں آپ کی اس بات کی تصدیق اور تردید دونوں کر رہا ہوں اور اپنے تجربے میں کر رہا ہوں کہ یقین کیجئے گا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں حضرت، مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ میں یونیورسٹیز کے اندر اتنی بے رہ روی ہے جتنی پاکستان کے لڑکے اور لڑکیاں اپنی یونیورسٹی میں، ہماری یونیورسٹی میں اپنے آپ کو زیادہ امریکن بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں کی سادگی جو ہے وہ کو دیکھیے، وہاں کا ادب، وہاں کا ماحول، میرا آنکھ کو دیکھا، برائی ہر جگہ ہے، لیکن پاکستان میں آ کے لوگ شاید زیادہ امریکن بننے کی ایک کشش میں۔ حضرت آپ کی طرف میں قاری صاحب، اگر ایک ادارہ ناکام ہو گیا، فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کیا آئیڈیولوجیکلی مذہب میں کوئی سیکنڈ ڈیفنس لائن بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک ادارہ ہو گیا ناکام تو پھر دوسرا ادارہ اس کو ٹیک اوور کرے؟ یہ کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے یہاں کوئی ادارہ چھوڑا ہی نہیں گیا، سب اداروں پہ حملہ ہے، اور خاص کر یہ حملہ کس نے کیا؟ حملہ مغربی تہذیب کا بھی تھا، اور اپنا میڈیا اب جس طرح حملہ آور ہے اپنی، لیکن اسی میڈیا میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں۔ ہاں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ دیکھ لیں پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، بچوں کو بغاوت سکھائی جا رہی، بے راہ روی سکھائی جا رہی، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے ماں باپ کے سامنے اکڑنا سکھایا جا رہا ہے۔ اور جو اس وقت سب کی خواہش ہے کہ بس میں راتوں رات ارب پتی بن جاؤں، تو لڑکوں میں بھی ہے، لڑکیوں میں بھی ہے، ہمارے حکمرانوں سے لے کے نیچے تک ایک عام، جہاں ایک مزدور یا پٹواری رشوت لے رہا ہے یا کلرک رشوت لے رہا ہے، ہر ایک میں یہی ہے کہ راتوں رات ہم امیر بن جائیں۔ یہ جو ایم اے انگلش کی ہماری ایک طالبہ ہے جس نے ایک بچے کو اغوا کیا اور اس نے 1 کروڑ روپے، ایم اے انگلش کی طالبہ ہے، وہ لٹریچر کی طالبہ ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ مانگا، نہیں دیا، 6 سال کے بچے کو قتل کیا۔ 6 سال کا بچہ چاہے اپنا جنا ہوا ہو یا کسی کا ہو، خدا کی قسم اس کو قتل کرنے کے لیے آپ کو میں اس کو حیوان نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا حیوان بھی روز قیامت میرا گریبان پکڑے کہ میں اتنا ظالم تو نہیں ہوں جتنی یہ عورت ظالم ہے، میرا نام کیوں اس کے ساتھ لگایا۔ یہ جو قدرے معاشرے میں آگئی، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، میڈیا جو ہے وہ یہ رول ادا کر رہا ہے، میں ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن حضرت میرے پاس ممبر بھی ہے، میرے پاس یہ وقت بھی ہے، میں بھی تو تربیت کر سکتا ہوں نا، میری تربیت کا اثر کیوں نظر نہیں آتا اور وہ نالائق تربیت نظر کیوں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ سارا پیکج سننے کا اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک لب لباب اگر ہم نکال لیں تو یہ بنتا ہے کہ جب عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے گی نا کہ تو نے کمائی کرنی ہے، اب جتنے یہ واقعات ہیں ان کے پیچھے 2 محرکات نظر آ رہے ہیں، ایک پیسہ نظر آ رہا ہے اور ایک وہی جس کی وجہ سے انسانیت میں پہلا قتل ہوا، حسد نظر آ رہا ہے۔ پہلی جو اگر یہ محرکات آپ کسی عورت کے یہ ذمہ داری لگا دیں کہ رزق کمانا تیری ذمہ داری ہے، تو قرآن پاک کی تو یہ آیت کے سراسر خلاف ہے۔ الرجال قوامون والی آیت کے اندر مردوں کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ کس وجہ سے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا کی، یعنی وہ انفاق کرتے ہیں، وہ عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اب جب عورت کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ خرچہ اٹھائے گی، وہ بھی اسی طرح کے رستے تلاش کرے گی جیسے مرد تلاش کرتا ہے۔ مرد بھی کرائم کے ذریعے رستے تلاش کرتا ہے جب اس کو رزق نہیں ملتا۔ علامہ صاحب، کیا اس بات کو واقعی اتنا سادہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اتنی سادی بات ہے کہ اگر وہ کمائی کی نہیں تو وہ ٹھیک ہوگی، اگر کمائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ صرف کمائی، کیونکہ میرے خیال میں پتہ کیا تھی، میرے خیال میں ایک جگہ ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہے، میرے بچے ان پہ قربان ہو، ایک طرف میری ماں سیدہ ختیجہ ہے، وہ بھی میری نظر میں ہے، ان سے زیادہ ایماندار اور کامیاب تاجر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی خدیجہ کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ تجارت کرنے میں ہم اس کام کو کیسے ایک ایگزامپل بنا سکتے ہیں؟ اسلام میں جو لیمیٹیشن بیان کی گئی ہے نا، ان لیمیٹیشن کا تو آج کل تصور ہی نہیں۔ اسلام میں مخلوط معاشرے کا اس طرح تصور نہیں ہے کہ عورت اور جینڈر سیگریگیشن ہے، اس طرح نہیں ہے۔ عورت کے لیے جو جابز ہیں جیسے تجارت ہے، حضرت خدیجہ نے جو تجارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسلام کے اندر ٹیچنگ ہے، اسلام کے اندر نرسنگ ہے، عورت کو اجازت ہے، لیکن عورت کو اسلام میں اس طرح اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد کے ساتھ مخلوط طور پہ کوئی آپس میں بیٹھ جائیں 8-8 گھنٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیسرا شیطان ہوگا، اور یہ بات واقعی اتنی سمپل نہیں جیسے آپ نے کہا۔ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ علم تو بہت پھیل چکا ہے،
لیکن تربیت نہیں ہے. حضرت میرا ابراہیم نقطہ پتہ کیا ہے، میرا نقطہ پتہ کیا ہے، میں ابھی آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں لیکن عروج سے پہلے بات کروں گا. میرا نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ خیال پتہ ہے کیا ہمارے پاس وہ تھرمامیٹر ہے جو میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے منہ میں ڈالوں اور کہوں کہ یہ اخلاق تمہارا اتنا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس میرے خیال میں کوئی پیراڈائم ہی نہیں ہے اخلاقیات کا کہ ہم نے اس کو دینا کیا ہے. اگر سودا ہی نہیں مجھے پتا حافظ صاحب میں نے بیچنا کیا ہے تو میں بیچوں گا کیا؟ میں ایک ادب سے جملہ کہہ کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. اگر میں اپنی بیٹی کو انگیج ہی نہیں کر سکتا اپنے ساتھ کمرے میں کانورسیشن میں تو پھر وہ ٹیلی ویژن کے اینکرز کو دیکھ کے انہی کو میری ہیرو بنائے گی نا. ایک بات یہ میری کمزوری ہے، میری بیٹی کی کمزوری نہیں ہے. میں عروج آپ سے سوال جو ہے نا یہ ٹرک کوسچن ہے، یہ ٹرک کوسچن ہے. آپ کام کر رہی ہیں جب سے بہت عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں، پھر آپ نے کام کرتے ہوئے بہت سے فیزز میں سے بھی آپ گزری، آپ کے اندر ایک تبدیلی بھی آئی. آپ کام کرتے ہوئے ایک اپنی بزنس وومن کے طور پہ آپ نے ایک انٹرپرائز اپنی بھی بنائی، انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی آپ آگئی. اس سارے سینیریو میں یہ گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کو جانتے ہوئے یہ اتنی ہمبل ماں، اتنی ہمبل بیوی ہے کہ جتنا کہا جائے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. یہ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آزادی، بھائی وہ تو کما رہی ہیں، یہ کیسے بیلنس ہو سکتا ہے؟ میرا ہسبینڈ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور جو آپ نے بات اتنے دعوے سے کہی اور بڑے مان سے کہ اللہ کرے وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہو. بہت خوبصورت انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عورت کو فتنہ کہا ہے، اور جب انہوں نے فتنہ کہہ دیا ہے تو وہ ہے، میں عورت ہوں مگر میں اس بات کی حقیقت کو دل سے ہر لحاظ سے مانتی ہوں. میں عورت ہوں لیکن میں امام علی کو اپنے سے قابل اور بہتر مانتی ہوں، تو پھر یہ مانوں گی بات. خوبصورت بات. بے شک وہ فتنہ ہے، اور اس کا اگر ہم ازل سے اگر یہ بات کریں تو جناب حوا واز دا ریزن، بی بی حوا واز دا ریزن کہ حضرت آدم کو باہر نکالا گیا. ایک عورت ہی تھی جس نے کلیجہ چبایا، ایک عورت ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بے گناہ تھے مگر الزامات لگائے. ایک عورت ہی ہے جنہوں نے آئمہ معصومین کو زہر دیے. تو آج کی عورت کے اندر اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو جب سے اللہ نے بنائی ہے تب سے ہے. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے فتنہ، کئی دفعہ ہوتا ہے یہ انڈائریکٹ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں مگر اپنے میاؤں کو یہ کہتے ہیں یا اپنے بچوں کی ٹریننگ میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز میں ہمارا گزارے نہیں، ہماری ساتھ والی ہمسائی جو ہے وہ تو اتنا اس کا میاں پیسہ کما رہا ہے، تم بھی رشوت لو. میاں بے شک ایماندار ہو مگر عورت اس میں جملہ پتہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ رشوت کا شاید لفظ نہیں استعمال ہوتا. مجھے نہیں پتا تم میری ضرورتیں کیسے پوری کرو لیکن تمہارا فرض ہے کہ تم میری ضرورتوں کو پوری کرو. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کمائی کے اوپر اپنی رائے نہیں رکھتا، مجھے صرف کمائی چاہیے. ٹھیک ہے، اور عورت بیکمز دا ریزن کہ وہ واقعی مرد وہ پھر ایسے کاموں کی طرف آ جاتا ہے. تو کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ اس سے بڑی کیا فتنہ آپ کی ایک عورت کا ہوگا کہ جس نے ایک مرد کو جو کہ حاکم ہے اس کی حاکمیت سے یوں اٹھا کے نیچے پھینکا ہے کہ عروج ایک انٹرپرینیورشپ کے میں رہتے ہوئے ایک سکسیسفل کاروباری عورت ہوتے ہوئے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد حاکم ہے تو یہ آپ دل سے کہہ رہی ہیں یا ایک جملہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا اگر میں اپنے دل کی بات کروں، اپنی بات کروں، میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ حاکم ہے تو میرے پہ یہ واجب ہے بات کہ میں یہ ایکسیپٹ کر لوں. تب ہی اس کی نظر میں اگر عزت ہے اور اس کے گھر میں میری عزت ہے تو معاشرے میں عزت ہوگی اور میری نظروں میں عزت تبھی ہوگی. اس بات پہ اب وقفہ لینا پڑے گا اور میں حضرت مفتی صاحب آپ کے پاس بریک کے بعد آؤں گا اور اپنے جو آڈینس ان سے بھی بات کروں گا. لیکن ایک ہدیتاً بات کہتے جا رہا ہوں، یہ جو عروج نے بات کی نا، حضرت علی کرم اللہ جو ہے نا وہ ممبر پہ کھڑے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تم اپنے چہرے کو زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، تم اپنے آپ کو دیکھو گے جب تم مر جاؤ گے، اپنی سیدھی طرف کھڑے ہوگے، پھر تم یوں کرو گے، یوں کرو گے، یوں کرو گے، یوں کرو گے. جب یہ لمبی بات کر لی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ٹرک تھا نا اس کا بھی کوشچن، اس نے کہا علی سے، علی تو اس طرح موت کی بات کر رہا ہے جیسے تو نے مر کے دیکھا ہو. علی کہتے ہیں خدا کی قسم علی 70 دفعہ بھی مرا ہوتا موت پہ یقین نہ کرتا جتنا علی کو رسول کی کہی ہوئی بات پہ ہے. اگر آپ کو یقین ان لوگوں پہ ہوگا جن کے آپ ماننے والے ہیں تو پھر شاید معاملات اور طرح سے دیکھے جائیں گے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उमर सानी कहा जाता है, और कहा इसलिए जाता है क्योंकि उनका जो किरदार है वो हज़रत उमर ख़त्ताब के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन इसमें हज़रत उमर ख़त्ताब का वो किरदार जो कि आपने उस लड़की की जजमेंट के लिए किया जिसकी माँ दूध में पानी मिला रही थी, और बच्ची ने कहा कि अगर हमें उमर नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है, उससे अपने बच्चे का निकाह किया। ये वो लड़की थी जो कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फिर माओं में से बनी। ख़वातीन हज़रात, जब कोखें अच्छी होंगी तो औलादें भी अच्छी होंगी। लेकिन मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ इस बात को इस तरफ से लेकर आ रहा हूं कि हमने जब से, मैंने तो कम से कम होश संभाला है, हम यही सुन रहे हैं कि हमें बराबरी चाहिए, और बराबरी मांगने और बराबरी की जंग लड़ते हुए ये माशरा जो है, ये मुझे नहीं पता किस जगह तक पहुंच गया। लेकिन बराबरी मिली या नहीं मिली मुझे ये नहीं पता। लेकिन बराबरी ये है कि मैं नाके के ऊपर अपनी चेकिंग तो कराऊंगा, लेकिन मेरी खवातीन जो है वो अपनी चेकिंग कराएंगी तो अपनी तजलील महसूस करेंगी। लेकिन मेरा ये भी सवाल नहीं है, चलें बराबरी होनी चाहिए, लेकिन ये फरमाइए कि ऐसा क्यों नजर आ रहा है, या ये देखने में लग रहा है कि अगर आप इन क्राइम में से ज्यादातर खवातीन को देखें तो ज्यादातर खवातीन अबा पहनने वाली हैं, दुपट्टा लेने वाली, हिजाब करने वाली हैं। या तो इस क्राइम के बाद का ये गिल्ट होगा, या शायद हमारे अदारों में, जिनको मजहबी इदारे कहते हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा खलल जो है वो भी पैदा शायद होता नजर आ रहा है। क्या फरमाइएगा? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जिन मोहतरमा को आपने अपने साथ बिठाया है, मैंने चैनलों पर काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, ये पहली मोहतरमा मैंने देखी जो ये कह रही हैं कि मर्द औरतों पर हाकिम है, और औरतों को चाहिए कि वो मर्द के ताबे होकर रहें। मैंने इतने इंटरव्यू में पहली मरतबा इनकी बात सुनी और मुझे बड़ी खुशी हुई। हुजूर, आपके लहजे से ये बात हमारे लिए जो है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। यकीन कीजिए कि आपने तारीफ की, अल्लाह आपको उम्र की खिज़र की अदा करे। क्या बात है, आपको मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि सारा मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए थे, माँ ने उनको पाला, पालने के बाद उनको तालीम दिलाई, और यही इमाम बुखारी वो हैं कि जिन्होंने कुरान पाक के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ लिखी। और इसी तरह राबिया बसरी और बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने दीन के बड़े बड़े काम किए, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़े बड़े सहाबा सवालात करने के लिए आते थे। बुनियादी बात यह है, हमारे मुल्क के जो तालीमी इदारे हैं और इसी तरीके से माँ बाप जो हैं, और ये मीडिया के अंदर जिस तरीके से औरतों को पेश किया जा रहा है कि औरतों को मजलूम बनाकर कि उनके ये कर दिया वो कर दिया, ये सुबह के प्रोग्राम में जो आता है, औरतें देखती हैं तो उनको शय मिलती है, और उसके बाद वो अपने खाविंद की भी नाफरमान होती हैं, अपने अल्लाह की भी नाफरमान होती है। लेकिन मुफ्ती साहब, टेलीविजन जो है ये बहुत कम परसेंटेज एक अवाम की है जो कि देख के से इन्फ्लुएंस हो सकती है। ये सारा 18 करोड़ के 18 करोड़ लोग तो नहीं ना इसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे। एक दूसरी तरफ ये भी देखिए कि हमारे और भी तो अदारे हैं ना जो कि इस बात के अगेंस्ट जा सकते हैं। गंदगी जो है वो सारी नहीं फैलती, आहिस्ते आहिस्ते ही फैलती है। ये वाक़यात जो आपने आज बयान किए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सुने नहीं, और अब सुनने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गंदगी आहिस्ते आहिस्ते फैलती है। हमने औरत को खुद इतनी आज़ादी दे दी और इतना कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि मगरिब के अंदाज में औरत को बराबर के हुकूक दिए जाएँ। हम तो मगरिब से पूछते हैं कि अमेरिका ने कितनी सदर औरतें बनाई हैं, वो भी नहीं बना सके। मगरिब ने भी औरतों को सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया है, और आज़ादी के नाम पर औरत से काम लेना, औरत को इतना करना। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जब तक अपने तालीमी इदारों के अंदर लाजमी तौर पर उलमा नहीं बिल्कुल आएंगे। आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई। तालीम एक बहुत बड़ा इसमें अंसर है। हजरत, मैं कारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर गौर कीजिए तो एक औरत जो है वो अपने ही बच्चों को मारती है, और फिर उसी का बेटा उसके खिलाफ जो है वो मुद्दई आता है। ये रिश्ता ना समझ में आने वाला है। मैं उस खातून से मिला, ने 2 बच्चों को डबो कर पानी में मार दिया, और उसकी वजह हमने उसको पता नहीं क्या प्रोजेक्ट किया कि गुर्बत थी। 2 पैसे की गुर्बत नहीं थी, घर माल से भरा हुआ था, कारपेट वॉल टू वॉल था, जाना दुबई था, टिकटें 2 थी, लोग 4 थे, 2 को उन्होंने पानी में डुबो के मार दिया। लड़की को जब मिलने गए तो खुदा की कसम मेरी टीम सारी जो थी ना, वो कैमरे ऑन करके आंसुओं में रो रही थी। वो औरत अबा में थी, हिजाब में थी,
اور پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ذرا تھوڑی سی نرمی کرنا. وہ اس وقت بھی, میں بڑے ادب سے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ اس وقت بھی فلرٹ کرنا نہیں بھولی. یہ اس کا ٹیمپرامنٹ اور مزاج تھا. حضرت کوئی تو نفسیات ہوگی. وہ عورت نے صرف میجے دیکھ کے تو ابا نہیں پہنا, وہ ابا ہی پہنتی تھی. کیا اس کی ابا بھی دھوکہ تھے نا. یہ کیوں دھوکہ آ گیا اس داڑھی میں؟ رکھ لے, پگڑی باندھ لے, علماء کو بدنام کرے, دہشت گرد کو ڈاکو بن جائے. قاری صاحب یہاں پہ داڑھی پھر رکھ صحیح اور ڈاکے غلط کے مارے. اندر کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایسے ابا پہن, اصل تو ابا پہنی ہو یا نہ پہنی ہو, اس سے جو فرق بندہ نہیں پڑتا. مجرم ہے, وہ مجرم ہے, جرائم پیشہ ہے, جو بد اخلاق ہے, جو بد کردار ہے, اور اتنا ظالم ہے, اتنا سفاک ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا چھوٹے چھوٹے یہ آپ نے مقاصد کبھی کے لیے. سوچا سنا تھا بچپن میں؟ کبھی یہ سن سکتے تھے کہ ماں اپنے بچوں کو مارتی ہے؟ یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ماں اپنے بچوں کو مار سکتی ہے. باپ ہو سکتا تھا. بلال صاحب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 25-30 سال سے, ابھی بھتے سے بات چلی تھی, اب کافی پھیل گئی ہے ہماری بات. بھتا 30-35 سال سے شارٹ کٹ ہے پیسہ کمانے کا, اور اس کے لیے انسانوں کے جسموں میں ڈرل مشینوں کے ساتھ سوراخ کیے جا رہے ہیں, بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بوری بند لاشیں. تو اب قوم, بچے اور بچیاں دیکھ کے وہی سیکھیں گے نا, وہ بھی یہی شارٹ کٹ اختیار کریں گے. وہ یہ کہیں نہیں دیکھ رہے, وہ ڈرل ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھ رہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ جو آپ نے ابھی واقعہ بیان کیا, رونے والے واقعات کے اندر ایک یہ واقعہ ہے کہ جب ایک صحابی اپنے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو مٹی کے دفن کر رہا تھا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا اگر اٹھایا جائے, سیرت کا, تو بہت زیادہ رونے والا واقعہ. نبی کریم خود زاروں کے تار ہونا شروع ہو گئے کہ بابا بابا اپنے باپ کے کپڑے صاف کریے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم اپنے موضوع کی طرف اگر توجہ کریں نا, تو اسلام نے جو پیرامیٹرز دیے ہیں نا تربیت کے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ نہیں, یہ ظلم مرد کرتا نا, مرد مارتا, سانپ مارتا ہے اپنے بچوں کو, سپنی نہیں مارتی. یہاں عورت مار رہی ہے اپنے بچوں کو, خدا کا نام ہے. 30 سال سے مرد یہی کام کر رہا ہے, اب وہ ایسا ایسا پورے معاشرے میں پھیل جائے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے, میں ایمانداری سے اس طرف آؤں گا, لیکن آپ کی طرف آتا ہوں پہلے. مجھے لگتا ہے ایسا کہ عورت جو ہے نا وہ اس معاشرے میں مرد بن چکی ہے, اور مرد جو ہے نا وہ بچارے پونیاں رکھ کے عورتیں بن چکی ہیں. جینڈر الگ ہیں اور ٹیمپرامنٹس بالکل الگ ہیں, بالکل الگ ہیں. اس پہ آؤں گا. آپ کا سوال بیٹا. سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری سوچ, ہماری اقدار اور ہمارا طرز زندگی سب کچھ داؤ پہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس تہذیب کا حصہ ہیں تو کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. تو کیا اس کی اصل وجہ یہ تو نہیں تہذیب ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں؟ سر, یہ مغربی تہذیب بن چکی ہے. اب آپ یہ تک ہمارا جو ایک مشرقی رنگ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ سر, کی کیا وجہ؟ ایک انفلوئنس جو ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت ہم لوگوں پہ کہتے ہیں مسلط ہو چکا ہے, ہم اسے جان نہیں چھڑا پا رہے. اس کی کیا وجہ, کیا ان بڑھتے ہوئے جرائم کی اصل وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنی تہذیب کو بلا دیا؟ یہ بات ویسے یہ ان کی اس لحاظ تک ٹھیک ہے کہ آپ اگر میڈیا میں دیکھیں یا موویز میں دیکھیں یا ڈراموں میں دیکھیں تو کرائم کو گلیمرائز کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی عورت کرائم کر رہی ہو اس کو تو بہت زیادہ گلیمرائز کر کے فلموں میں دکھایا جاتا ہے یا میڈیا میں دکھایا جاتا ہے, اور اس کے مختلف, جیسے انڈیا میں پھولن دیوی اور یہ وہ اس طرح کے نام اور لوگوں کے اندر ابھارا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل کی اگر زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے نا, تو ایک باپ اور بیٹے, ماں اور بیٹے کی اور تربیت اولاد کا عمدہ ترین نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ایک تو وہ ہے کہ آپ اچھا نام رکھیں, پھر اولاد کے اوپر دم کرنا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم سب کر رہے ہیں وہ یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اولاد کبھی اس بات سے متاثر نہیں ہوتی جس کے اوپر باپ خود عمل نہ کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے, ماں ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور بچے کو کہہ رہے ہو ٹی وی نہ دیکھو. وہ صورت یہ ہے کہ بچے کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اقتدار کو, ہم اپنے کلچر کو, ہم اپنی سویلائزیشن میں سے نکال چکے ہیں. سویلائزیشن وہی آ رہی ہے لیکن اس میں سے کلچر ایک امپورٹڈ کلچر آ گیا. بے شک یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے, مجھے کریکٹ کرنا کہ میں غلط ہوں, اگر یہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے کہ یہ نیا کلچر آ گیا, بھائی اگر برتن بھرا ہوا تھا تو اس میں اور پانی کہاں سے ڈال دیا گیا؟ برتن خالی تھا تو پانی آیا نا. حضرت برتن خالی کیوں تھا, اور یہ کون سے زور تھے جو کہ آئے؟ ہم نے ساری قوم کنفیوزڈ ہے. کیوں؟ کوئی ہمارا نظام نہیں کیوں ہے, کوئی کیوں نہیں سسٹم ہے قاری صاحب, کیوں نہیں ہے؟ جو بدقسمتی سے جو آ گئے ہیں انہوں نے اس کو تر بتر کر دیا ہے, اس کو ایسا منتشر کر دیا ہے تاکہ یہ اسی طرح دھکے کھاتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. ہم نے کوئی صحیح قیادت کا انتخاب نہیں کیا آج تک جب سے پاکستان بنا. اگر کوئی ایک لیڈر بھی مل جاتا, جس طرح بعض دیکھیں آپ آیت اللہ خمینی کو دیکھ لیں, ایک آدمی جب سے آیا قوم کی ایک سمت,
یہاں جتنے آئے ہیں ان کی اپنی کوئی سمت حضور وہاں نہیں پہ ہے. خمینی صاحب نے جو کیا وہ بالکل اپنی جگہ، اس پہ آپ کا رد عمل مجھے چاہیے. اس میں ایک اور چیز شامل ہے، ایران کے اندر این جی اوز کا جا کے لوگوں کو کہنا امپاورمنٹ کے نام کے اندر ہر وہ برائی لے کر آنا جو کہ نہیں آنی چاہیے، پاسبل نہیں ہے. ہمارے ہاں مدارس نے، ممبروں نے، میڈیا نے میرے خیال میں جو بھی پازیٹیو رول ادا کیا ہے اس کا بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کی طرف سے این جی اوز کی صورت میں آیا کہ جناب باہر سے فنڈ آ رہا ہے، اربوں اور خربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کو واپس ہٹ کرنے میں ناکام رہے. ہمارا ملک ایک نظریاتی ملک تھا، کیا اسلامی فلاحی ریاست ایک نظریہ تھا. آج اس وہ نظریہ کہاں ہے؟ یہاں پہ تو صرف پلوں کی بات ہوتی ہے، سڑکوں کی بات ہوتی ہے، ریل اسٹیشنوں کی بات ہوتی ہے، یونیورسٹیوں کی بات ہوتی ہے. اگر یہی چیزیں بنانی تھی تو انڈیا میں ہی رہتے. with all due respect, I just want to say one thing, with all due respect, ممبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو جن کو ممبر مل گئے انہوں نے حق نہیں ادا کیا. جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے حق ادا نہیں کیا یا نہیں کیا، یہ سوال کروں گا میں مفتی صاحب آپ سے. جب بریک سے واپس آؤں گا، بریک لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آپ کی توجہ اس سوال کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، اور ہدیتاً یہ حدیث آپ کے سامنے سوال کے طور پہ رکھ رہا ہوں. جو پردے کی آیت اتری تو حدیث کہتی ہے کہ صبح عورتیں اس طرح کھڑی تھی نماز میں پردے کے ساتھ جس طرح ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہوں. اس پہ یہ پردے کی جب آیت اتری تو عورتیں مسجد میں نماز میں موجود مجھے لگتا ہے جیسے تھیں. آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے کیونکہ اپنے مدارس، ہم نے اپنی مساجد سے، خطبات سے عورتوں کو دور کر دیا، یہ بے راہروی کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ کر دیا کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ علماء کے فیض سے فیضیاب نہ ہو سکنے کے بعد اب 60-70 سال کے بعد اس دہانے پر آ گئے کہ ان کے کرائمز جو ہیں وہ مردوں سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر گئے. دیکھیں محترمہ نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں بہت کسی حد تک صحیح بات ہے کہ ہمارے منبر و محراب میں امام جب بیان کرتا ہے یا خطابت تک کرتا ہے تو وہ یہ تو کہتا ہے دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور شیعہ سنی کے اختلافات بیان کر کے ہماری نوجوان نسل کو ابھارا جاتا ہے. لیکن تربیت کے متعلق نہ اماموں کو پتہ ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے، تربیت کے لیے کیا احادیث ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کو زیادہ سے زیادہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ان کو یاد ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کو بیان کر کے اپنی خطابت چمکاتے اور چلاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو محترمہ نے بات کی ہے کہ منبر و محراب کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا. اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، منبر و محراب ہی تھے جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ائمہ اور خطبہ وہ حضرات مقرر کیے جاتے ہیں جو بالکل سند یافتہ نہیں ہوتے اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی، صرف ان کی آواز اچھی ہے یا لوگوں کو لڑانے میں ماہر ہیں، ان کو خطابت کا حصہ دے دیا جاتا ہے. تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. آپ کا پیغام پہنچا اور آپ کی اس جرتانہ بات پہ نا میں آپ کو اپنی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جرت آپ کر سکتے تھے، میں یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ ممبر جو ہے یہ ناکام ہے. میں آپ کی طرف بچوں آتا ہوں. میں یہاں پہ ایک بڑے ہدیتاً بات جو ہے نا جی آپ کی بات بالکل بچا بالکل. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ایک مفتی سند یافتہ تشریف لائے نوکری کے لیے. آخر میں انٹرویو کا آخری سوال میرا یہ تھا کہ اگر تو مجھے صرف کلمہ سنا دے تو میں تجھے نوکری رکھ لیتا ہوں. وہ سند تو لے کر آیا ہوا تھا لیکن وہ علم کے حوالے سے بالکل میری طرح جاہل تھا. بی بی آپ کا میرا بیٹا سوال. جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل ہماری کنٹری میں برانڈ جو کانشیس ہے بہت زیادہ ہو گیا. کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ویسے. کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے آپ نے کس برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، نشاد پہنا ہے یا کوئی برانڈ نہیں ہے. جی سر، تو پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی جو ہماری ہڈن
ڈیزائرز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کسی بھی جرائم کو کرنے کے لیے، اور ہمارا جرائم جو ہے وہ بھی گلیمرس ہو گیا، وہ بھی گلیمرس ہے، اور ہماری خواہشات تکمیل نہیں پاتی ہیں ذرائع میں، تو پھر ہم جرم ڈھونڈتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتائیے آپ کا۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو خواتین میں بڑھتا ہوا رجحان ہے جرائم کا، کیا اس کی وجہ یہ کرائم شوز بھی ہیں جو آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں ہمارے ٹی وی پر؟ یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیچ کریں، لیکن 18 کروڑ لوگ صرف کرائم شو تو نہیں دیکھ رہے نا۔ جی میرا بیٹا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے میڈیا پر، تو کیا اس کی مجھے جو یہ تو ویسے میڈیا میں نظر آ رہا ہے، باقی معاشرے میں نظر میڈیا نہیں کے آ رہا۔ علاوہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہماری جو خواہشات ہیں، جہالت ہے یا غربت ہے، تو ان میں سے جو میجر فیکٹر وہ کون سا ہے، کس وجہ سے یہ جرم؟ جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے، خواہشات کا پورا نہ ہونا۔ بالکل۔ تو ان میں سے جو بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کا ایک جواب میں علماء صاحب سے نا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اس کا ایک جواب ہے، یہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہو سکا۔ اگر تقویٰ پیدا ہوتا نا تو ہم ختم کر دیتے۔ میری ضرورت ہے 2 روٹی کھانا، لیکن اگر مجھے 1 مل رہی ہے تو میں تو 1 کے قابل بھی نہیں ہوں نا بھائی۔ اگر میں حضرت عمر خطاب سے محبت کرنے والا ہوں تو اپنے لباس کو سمیٹ کے کیوں نہیں چلتا؟ یہ خواہشات کیوں پیدا ہو رہی؟ یہ جہالت اس لیے ہے کیونکہ مجھے عمر خطاب کے واقعے کا نہیں پتا، اور اگر میری ذاتی بے ایمانی یہ ہے کہ مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی میں عمر خطاب کی نہیں مانتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ جی بیٹا آپ کا کوشچن۔ پاکستان میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا تھوڑا سا، کہ جب کسی عورت کا خاوند مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے سگنیچر لے لیے جاتے ہیں طلاق کے کاغذ پہ، کہ تاکہ اس کی بیوی کو حصہ نہ جائے۔ تو سر یہ جو حق اسے اللہ نے دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اسے محروم کرنے والے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عمل اتنا مسخ ہو چکا، اور یہ سر جو مولوی اور یہ علماء جو ہمارے ہیں، کیا یہ ان حقوق کو پورا ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ عورت کی کیا حقوق ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سوال بڑا اعلیٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے اگر عورت کو اس نیت سے طلاق دی جائے، اور قرآن پاک کی آیت تو یہ ہے تصریح باحسان، کہ جب طلاق بھی دو تو اس سے جو مہر لیا ہوا ہے اس کو اگر معاف کرنا ہے تو معاف کرو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جتنے حصے مقرر کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ایک باپ سے لینا ہے، ایک شوہر سے لینا ہے، اور پھر بچے سے لینا ہے، اتنے زیادہ۔ اور کئی دفعہ اگر بھائیوں کا بھی ایسا آیا یہ تھا نہیں ہم معاملہ، کر پا رہے، یہ بات نہیں پہنچی، آپ کی بات بالکل بجائے نہ پہنچانے میں ہمارا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں نا، اس کے اندر ایک بات ویسے آپ نوٹ کریں کہ سب سے زیادہ کرائم پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ جو آپ نے کہا پیٹ کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھوک نے بڑا تنگ کر دیا، کرتا اٹھایا، ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم پہنچا، لیکن انہوں نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے۔ آپ کی بات بچا، میں یہاں پہ ایک ناکامی کی طرف حضرت آپ کی توجہ کاری صاحب دلوانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں ہم یہ ساری مثالیں دے کے نا اپنا پیغام نہیں پہنچا رہے، میرا یہ خیال ہے، اور اللہ کرے میں غلط ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ خاص طبقہ ہے جو کہ بنیادی طور پہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا اپنا قد بنانا چاہتا ہے، ہوتا پیچھے سے تھوڑا سا میری طرح کا لوور مڈل کلاس کا، لیکن بڑا بننے کے چکر میں نا وہ اس سٹائل میں جب آتا ہے نا پھر اس کی خواہشات بہت بڑھتی ہیں، پھر وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مال کے ذرائع اختیار کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو گیپ ہے، تقویٰ نہ ہونا ہے، یہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح کہا، ممبر محراب ناکام ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بچیوں تک جو ہم نے اپنا پیغام پہنچانا تھا ہم ان تک ناکام ہوئے ہیں، اور یہ گیپ بہت بڑا آ گیا۔ اچھا مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سند نہیں ہے، تو میرا ان سے سوال ہے جو سندوں والے ہیں وہ سارے ٹھیک کر رہے ہیں؟ 10 سندوں والے جن کے پاس جتنی زیادہ سندیں ہیں وہ اتنی زیادہ لوٹ مار کر رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ لڑا رہے ہیں قوم کو۔ اچھا آج ہمارے غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جو سادہ چھوٹی مسجد کا عام سادہ مولوی ہے وہ تو بیچارہ مظلوم ہے، وہ تو اپنا گھر بڑی مشکل سے چلا رہا ہے۔ میری بس گزارش ہے جتنے بھی علماء یہاں پر موجود ہیں اور جو جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بس دیکھنے والوں کو، بچوں کو صرف ایک بات کہیں کہ قرآن کو اپنی زبان کے ترجمے میں پڑھو، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے، یہ ایز کرتا ہے آپ کی زندگی کو۔ پیغام یہی ہے کہ قرآن کو خود کھولیں، خود لیں، خود پڑھیں، پھر سوال اٹھائیں۔ پڑھے بغیر سوال اٹھانا آپ کا سوال حق نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا بچوں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ علی جو ہے، میں اب بھی سوچتا ہوں کہ علی کا مقام جو ہے اس کو کبھی بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن علی کی اولاد میں سے تو 80 کے قریب ان کے بیٹے ہیں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، لیکن حسن اور حسین جو ہیں وہ فاطمہ کی نسبت سے ہیں۔ اگر حسن حسین کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ کی نسبت اور تربیت نہ ملی ہوتی،
کبھی بھی کربلا برپا نہیں ہو سکتا تھا. باپوں کو اپنے نطفے پہ ضرور توجہ دینی ہے. یہ نطفہ جو ہے یہ حلال لقمے سے آئے گا, اور جب تک مائیں درود پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی یہ کوکھیں اسی طرح کا جنم دیں گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کو بہت آسانیاں دے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.